हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज की जो वीडियो का टाइटल है, बीवी ने जब अपने शौहर से तलाक मांगा तो क्या हुआ, ये बयान है सैयद अनीमुल कादरी जी का, और ये बयान मैंने लिया है इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। तो गाइज आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। आजकल तो ये आम बात हो गई है और ये छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़ा, तो इस वीडियो में आखिर ये क्या बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक तो पता करके चलेगा। आगे शेयर जरूर कर देना। अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। बापू ने बहुत बड़ी बात कही, 200 बच्चियां पढ़ रही, अल्लाह करे इसमें और इजाफा। जितने लोग ताउन कर रहे हैं अल्लाह सबको बरकतें दे। देखो पढ़ने की बरकत क्या, एक लड़की पढ़ी लिखी से मुराद जिसने दीन भी पढ़ा हो। अगर आप बुरा नहीं माने तो ये भी कह दूं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे का मतलब है जिसने दीन पढ़ा हो। हाँ, दुनिया बहुत कुछ पढ़ लिया, अगर दीन कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर वो मजहब के नज़दीक पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ ही है। जिन डिग्रियों ने दुनिया में रह जाना है, उन डिग्रियों की अहमियत की दुनिया के लिए है करो, लेकिन दीन पर तवज्जो दो। बात समेटते हुए आखिरी बात करूं, पढ़ी लिखी लड़की में, पढ़ी लिखी जिसने दीन पढ़ा और अनपढ़ लड़की ने जिसने नहीं पढ़ा, फ़र्क क्या है? लेकिन ये भी कहूँगा ज़रूर कि जहाँ तालीम का निज़ाम हो वहाँ तरबियत का निज़ाम भी होना चाहिए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, सुन्नतों पर अमल। पढ़ो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ो अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, आखिरत को बेहतर बनाने के। आलिम वो है जिसे देखकर खुदा याद आता है। मतलब क्या है? वो चलता है तो अल्लाह के खौफ से लरसते हुए चलता है, तो लोगों को लगता है जिसके खौफ से लरस रहा है इतना बड़ा आलिम, उस खुदा की शान का आलम क्या हो। ये होता है सुन्नतों पर अमल, खशियत। वो लड़की का जिक्र करने से पहले बताऊं आलिम कैसा होता है? टाइम है तो बता देता हूं आलिम कैसा होता है। एक दिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आलिम, कैसा आलिम होता है? रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते पैर में गोबर लग गया, जूते में गोबर लग गया, नजासत लग गई। अब इंसान की फितरत होती है ना कि अगर जूते में कुछ लग जाए तो वो पैर को यूं झटकता है कि भाई निकल जाए। उन्होंने यूं झटका दिया तो वो जो गोबर नजासत लगी थी वो उड़कर एक दीवार पर चली गई, एक दीवार पर लग गई। अब तकरीबन आज से 1300 साल पहले की बात है, कमोबेश। वो दीवार पे लग गई तो वो दीवार थी मिट्टी की। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने सोचा चलो उसको धुल देते हैं, अगर मिट्टी मजबूत होगी तो कम से कम नजासत ख़त्म हो जाएगी। अपना हाल क्या है? जहाँ खड़े हैं पेशाब लगी, रास्ते से जा रहे हैं पेशाब लगी, वहीं उतर कर किसी की भी दीवार हो, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। किस इस्लाम की बात करते हैं हम? ये वो इस्लाम तो नहीं है जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे। ये हमारी दिमाग की गंदगी है जो हम कर रहे हैं। आज देखो सबसे ज्यादा गंदे मोहल्ले मुसलमानों के, सबसे ज्यादा गंदगी गुनाहों की मुसलमानों के मोहल्ले में। जिनके दिल गंदे हैं उनके मोहल्ले साफ हैं, और जिनके दिल में ईमान का नूर है उनके मोहल्ले गंदे। जो अपने मोहल्लों को साफ नहीं रख सकते वो अपने दिल को क्या साफ रखेंगे? पता चलता है आपके दिल कितने साफ है, हमारे दिल कितने साफ है। जो घर साफ न रख सके वो दिल क्या साफ रख सकते हैं? जो लिबास साफ नहीं रख सके वो दिल क्या साफ रख सकते हैं? मोमिन के लिबास की पहचान है, उसके लिबास में पेवन तो होंगे लेकिन कभी दाग धब्बे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया था वसियाबक फतहिर, अपने लिबास को साफ सुथरा रखिए। ये उसके लिए बयान आया जिसको अल्लाह ताला ने ताहिर और मुतहहर बना करके भेजा, मुज़क्की बना करके भेजा। लेकिन आज जहाँ जी में आया थूका, जहाँ जी में आया पेशाब कर दी, जहाँ जी में आया कचरा फेंक दिया।
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوتے سے نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی. جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے, کہ دھو دیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. اور وہ مسلمان نہیں تھا, وہ یہودی تھا, یہودی. دھونے لگے اس کو. اب دھوئے تو مٹی بہ گئی, سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی, مٹی بہ گئی. مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا. ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے, چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے, اب ہو گیا تو کیا کریں گے, چلو یہاں سے. نہ, لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے, مر بھی گیا تو بھاگ جاتے. لیکن یہ اسلام ہے, یہ عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو. یہ نہیں کہ یہودی کی ہے, کافر کی ہے, یہ نہیں. گڑا ہو گیا. جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی. اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا. دروازے پہ دستک دی. اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا. کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں, جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا, میں بعد میں دے دوں گا, مجھے کچھ مہلت اور دے دو. مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا, میرے جوتے سے نجاست لگی تھی, میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی. دھونے کی, صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں, اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے. جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں, تو میری اس غلطی کو معاف کر. یہ علم والوں کی شان ہے, اہل علم کی شان یہ ہے. یخشی اللہ کا جذبہ. یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں, نہ کسی کا, نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال. پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے, علم والوں میں, اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے. تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی, اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی. ایک بہت بڑے بادشاہ تھے, کرمان کے بادشاہ. شکار کا بہت شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے, کوئی اللہ کا فقیر مل گیا, اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے, مرنا نہیں ہے. اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے, ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں, گلا بیٹھ جائے, کسی کی زندگی نہیں بدلتی. لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا, زندگی بدل جاتی. انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے, شکار کے لیے آئے. کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے. نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے, تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے, داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے, لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے. قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے, اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے, تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا. کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے, کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو, قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو, خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو, وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے, اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں, مت ظلم کرو کسی پر, مت ظلم کرو اپنے آپ پر. ایک رات وہ ضرور آئے گی. عیاشیوں کی راتوں میں رت جگے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے. نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں, جس میں تکیہ بھی نہیں, جس میں آرام بھی نہیں. حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی. اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا, اور اس کو راضی کر لیا, زندگی کا مقصد سمجھ لیا, تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی, اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا. آؤ آؤ, اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے. یہ دنیا
قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے، عیاشی مت کرو، موت آنی ہے، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ آؤ اسے منائے، اسے راضی کرے۔ بہرحال اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ اے شاہ کرمان، موت نہیں آئے گی تجھے؟ بس ایک جملے نے دل اچاٹ کر دیا۔ کمان پھینکی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، چھوٹے بھائی کو کہا، آج سے بادشاہت تمہاری ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کتنے اچھے تھے اس دور کے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا اگر آپ مصروف ہو گئے کسی کام میں، آپ کی ہر ذمہ داری سنبھالیں گے، بادشاہت آپ نہ چھوڑیں۔ کہا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، تم بادشاہ ہوں گے، میں نہیں۔ کپڑے بھی دے دیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو نا، آپ جاؤ، بھابھی کو اور بھتیجی کو مت لے جاؤ۔ دیکھو یہ 4 سال کی گڑیا کتنی خوبصورت ہے، حسین ہے آپ کی بیٹی، آپ جاؤ گے جنگلوں بیابان میں، اس کا کیا ہوگا؟ کہ نہیں، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ رہی بات اگر تمہارا یہی شوق ہے تو میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، آؤ اپنی بھابھی کے سامنے پوچھ لیتا ہوں۔ بیوی سے کہا، دیکھو اب بادشاہ سے میرا دل اچاٹ، اب یار سے لگن لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کا پتہ مل گیا پھر اس کے لیے دولت اور ریت دونوں برابر ہے، اس کے لیے دیوار اور عورت کا حسن دونوں برابر، وہ کسی طرف نہیں تکتا۔ اللہ اکبر، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے یہ تو دنیا کی دولت ہے، پھر وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضور جب آپ کا پتہ مل گیا تو مجھے کوثر سے کیا مطلب؟ وہ جام کوثر کی طرف بھی تکنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو یوں کہتا ہے، کوثر کی جانب ہم نہیں تک بئی، ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی۔ بلکہ امام اہل سنت نے بھی کہا ہے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے، پھر جام کوثر کی پرواہ نہیں۔ اگر یار سے دل لگ گیا تو اس کے لیے جام کیا اور اس کے لیے باغ کیا، پھر وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی۔ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ وہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، بیوی کا میں تو جا رہا ہوں، مجھے یار کی لگن لگ گئی، کسی نے رشتے بندھن سے مجھے باندھ دیا یار کے رشتے میں جا رہا ہوں۔ چلنا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ رہنا چاہتی ہو تو رہو اپنے دیور کے پاس، بہت عزت سے رہو گی۔ بیوی نے کہا، میں بیوی ہوں، بیوی، اور بیوی کی تعریف یہی ہے کہ بیوی سکھ اور دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، وہ فائشہ ہوتی ہے جو سکھ کی ساتھی ہے، دکھ کی نہیں۔ بیوی سکھ اور دکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب تمہارے ساتھ میں نے لذتیں اٹھائی ہے محل کی، تو جھوپڑی کی تکلیفیں بھی اٹھاؤں گی، مجھے اس سے زیادہ راحت شوہر کے ساتھ ملے گی، میں چلنے کو تیار ہوں۔ جسے کہا جاتا تھا اب لوگ انہیں شیخ کرمان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کے بیٹی کو خوب پڑھایا، بہت پڑھ لیا، جوان ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، خبر بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے بادشاہ، شاہ کرمان کہاں ہے نہیں پتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی کا، بھتیجا بادشاہ بنا، شکار کے لیے آیا، جھوپڑی دیکھی، اجازت لے کے اندر گیا تو پہچان لیا چچی کو، چچا کو، بہن کو۔ لیکن جیسے ہی جوان بہن پہ نظر پڑی، چچا کی بیٹی پہ، سوچا ارے یہ تو جوان ہو گئی، میری بھی شادی نہیں ہوئی، چچا سے ہاتھ مانگ لیں۔ ہمت نہ ہوئی،
تو اس طرح کہا کہ چچا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بادشاہت پھر آپ کی طرف دینے کو تیار ہوں, لیکن آپ کو اب میں جھوپڑی میں رہنے نہیں دوں گا, آپ محل میں چلیں. کہا بیٹا اس جھوپڑی میں رہنے کی لذت یار کے پیار کے ساتھ اگر تجھے پتہ چل جائے تو بھی یہیں آئے. وہ دنیا میں وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے. بہرحال وہ نہیں مانا تو انہوں نے بھی کام نہیں آتے. بہرحال ہمت نہیں ہوئی تو پھر ماں کو بھیجا اپنی. ماں نے آ کر سیدھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے, میرے بیٹے کو پسند آ گیا. آپ کی بیٹی دونوں ایک دادا کی اولاد ہے, چچا کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بہن بھی ہے, بڑی اچھی گزرے گی. یہ جھوپڑی سے نکال کر بیٹی کو محل میں بھیج دے پھر سے. انہوں نے کہا ایک کام کرے 3 دن کے بعد آنا, سوچوں گا. ان 3 دن میں شیخ کرمان نے, اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین بچیاں, شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں. تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا, اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, میں کیا شادی کروں گا, 2 روٹی کماتا ہوں, صبح شام کھاتا ہوں, رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں, 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے, میری شادی. کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی ہے. کس کے ساتھ؟ میری بیٹی. حضرت آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی ہے, اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اونچا ہوگا, وہ برداشت نہیں کرے گی. کہا سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا. کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا, نبھے گی نہیں. کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں, بڑی نیک ہے, پارسا ہے, متقی ہے, قناعت ہے, زہد ہے, سب ہے. میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, وہ تیرا ساتھ دے گی. المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا. اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا, وہ راز داستان رہنے دیجئے, اصل عنوان یہ ہے. نکاح کر دی, کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا, شادی بھی ہو جانا, یہ مسلمانوں کی روایت تھی. اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں. دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے. اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست, اس کے ماموں کا بیٹا, اس کے چچا کا بیٹا, اس کے خانوں کا بیٹا, سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو, لڑکی کو. اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا, نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا, وہ خود اجنبی نامحرم ہے. اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا دین کے پرچے اڑا دیے. رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے. ایک خاندان میں رشتہ ہو رہا تھا, بیچ میں میں بھی تھا. لڑکی والوں سے کہا گیا کہ ذرا فوٹو بھیج دینا تاکہ پہلے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے, ایسے آنا اچھا نہیں لگتا. خاندان والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں لیکن نامحرموں کے موبائل میں ہم اپنی بیٹی کا فوٹو نہیں دے سکتے. یہ بھی ایسے بھی لوگ آج دنیا میں موجود ہیں, میں خود گواہ ہوں اس کا. یہ ہے اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے رشتہ ہو کے رہے گا, رشتوں کے لیے اتنے نیچے مت گرو کہ شریعت کی حدیں ہی توڑ دو. شادیوں میں فضول خرچی مت کرو, حرام کام مت کرو, ڈی جے مت بجاؤ, باجے مت بجاؤ. ہمارے مذہب میں ناچ گانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جب ادھر بیٹی کو شیخ کرمانی نے شوہر کے گھر پہنچا دیا, چلی گئی. وہ چراغ جل رہا تھا, جلتے ہوئے چراغ میں اس لڑکی کو ایک سراہی نظر آئی. سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ڈھک کر, گویا کہ پانی روٹی سے ڈھکا ہوا تھا. لڑکی نے پہلا سوال اپنے شوہر سے کیا, میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے. روٹی کیوں ہے؟ کہا کہ 2 روٹی کمائی تھی آج بھی ہر روز کی طرح, ایک ابھی کھا لی ہے اور ایک صبح کھائیں گے. اس نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اپنے باپ کے پاس پہنچا دو, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. میں اپنی بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں. عالمہ بن جاؤ گی, قاریہ بن جاؤ گی, خطیبہ بن جاؤ گی, ادیبہ بن جاؤ گی.
اللہ کی بندی نہیں بنی تو کچھ نہیں. سب ڈگریاں لے لی, اللہ کے بندے نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. نمائش مت نہ کی جائے, دین کو نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے. دین کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ تھے دیندار علم والے, اہل علم یہ تھے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لڑکی نے کہا ابھی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے یہاں پہنچا دو. شوہر نے کہا دیکھو میں نے پہلے تمہارے ابا سے کہا تھا, نہیں مانے وہ. میں نے تو کہا تھا کہ تاج کا پیور مکمل کی چادر میں کبھی زیب نہیں دے گا. اونچے گھرانے کی ہو, محل میں پلی ہوئی ہو, تم نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ. لیکن خدا کے لیے اب میری عزت کو پامال نہ کرو. لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے, کتنا تماشا ہوگا میری غربت کا, کتنا مذاق اڑایا جائے گا میری غربت کا. کیا کر رہی ہو کہ پہلی رات بھی نہ رہ سکی میری بیوی اور چلی گئی. میری خوشیوں میں آنکھ نہ لگاؤ, میری چمن میں باہر آنے سے پہلے خزاں نہ کرو, میرے نشیمن پر اس طرح بجلیاں نہ گراؤ. خدا کے لیے کچھ تو مجھ پہ رحم کرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے ابا نہیں مانے, بہت کہہ رہے تھے عابدہ ہے زاہدہ ہے. میں نے کہا تھا میری غربت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گی. لڑکی نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ سمجھا کہ میرے گھر میں باسی روٹی دیکھ کر آپ ابھی جانا چاہتی ہیں. کہا میرے ابا نے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پہلے مجھے بتا دیا تھا, لیکن مجھے تو میرے ابا نے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے زیادہ متقی تیرا شوہر ہے, لیکن آپ اتنے متقی مجھے نہیں دکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رات کو کھا کر صبح کے لیے روٹی بچا کے رکھے, میں اس کو متقی کیسے مان لوں؟ میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی جو رات کو کھا لے تو یہ کہہ دے جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح بھی روزی عطا کرے گا, اور جو صبح کے لیے بچا کر کے نہ رکھے, میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی. شوہر خوش ہوا. کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی. یہ روٹی لے جاؤ, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں یہ کسی ضرورت مند کو دے دو, اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح کو بھی روزی عطا کرے گا. یہ تھی علم والی وہ لڑکیاں جن کے بطن سے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ, جن کے بطن سے اللہ اکبر محمد بن قاسم جیسے لوگ, جن کے بطن سے بابا فرید جیسے لوگ, جن کے بطن سے قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ, ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے. جب مائیں ایسی ہوتی تھی اولاد ایسے ہوتے تھے. اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مجھے گلاب چاہیے تو میں ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں, گلاب کا پودا گھر کے آنگن میں لگاؤ, گلاب خود بخود آ جائے گا. لیکن اگر آنگن میں گلاب کا پودا نہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی جھونک دو گے. تو پودا جب تک گلاب کا نہیں ہوگا اس وقت تک گلاب کھل نہیں سکتا. دھتوروں پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا, ببول پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا. اگر پھر زمین کے اوپر فرید الدین گنج شکر کو چلتا ہوا دیکھنا ہے, پھر زمین پر نظام الدین محبوب الہی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے, پھر زمین پر غوث العظم دستگیر جیلانی کے کردار کو دیکھنا ہے, پھر محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا کردار دیکھنا ہے, کام ایک کرو, ماؤں کو بدل دو. مائیں بدل جائے گی, مائیں کنیز فاطمہ ہوگی تو بیٹا کردار حسین لے کر پیدا ہوگا. اور یہ مدرسے وہی چاہتے ہیں, مدرسے یہی کرنا چاہتے ہیں. آؤ آج عہد کریں, خود بھی پڑھیں گے تو گائز پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت اچھا تھا, لیکن پڑھیں گے خود بھی انشاءاللہ, آج کل کا اور ماحول اپنی کچھ بدل اولاد گیا. کو ہی پہلے پڑھائیں کے گے. ٹائم پہ نہیں لڑکیاں سب کو ہر کم کچھ سے کم برداشت ایک کر لیتی بچے کو تھی, تو اپنے عالم شوہر کے دین ساتھ اگر رہنا اچھا پسند لگا ہو. کرتی تھی. آج کل اگر ایک وقت کی روٹی نہ ملے نا تو وہ چھوڑ کے جانے کو تیار ہو جاتی ہے. لیکن واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. اس لڑکی نے اپنے ابا کے کہنے پر سب کیا, اور اپنے شوہر کا یہ مطلب دل دماغ دیکھ کر کے پھر اس کو اللہ کے پرتی وشواس دلایا کہ آپ وشواس رکھے کہ اگر جو آپ نے مجھے رات میں کھلایا تو کل بھی اللہ پاک روزی ضرور دیں گے. تو واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.